अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम हमारे उन मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के नाम जो पिछले 70-72 सालों से इंडिया के मजालम को बड़ी जुर्रत, बड़ी बहादुरी और इस्तकामत के साथ बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आज हम इंडिया की जो दरिंदगी है, जो उसकी सफ़ाकाना हरकतें हैं, जो उसके मज़ाहिम हैं, उन पर बात करेंगे। मेरे साथ जो आज मेहमान मेरे प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनको साथ लेकर मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मेरे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज का हमारा प्रोग्राम हमारे मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के नाम है, जो पिछले कई सालों से इंडिया के मजालम को सहते आ रहे हैं। ख़ास तौर पर पिछले 10-11 माह में जो एक जालिमाना किस्म का कर्फ्यू वहाँ पे लगाया गया, वो स्टिल वहाँ पे अभी तक लगा हुआ है। कश्मीरियों के ऊपर मजालम को पहले से ज़्यादा तेज़ कर दिया गया, लेकिन उनमें कमी नहीं है। और मेरे आज के शो के जो बड़े ख़ास मोहतरम मेहमान हैं, उनमें शामिल हैं जनाब मोहतरम लॉर्ड नज़ीर साहब, जो हमेशा से हर पाकिस्तानी की हर मसले में आवाज़ बनकर सबसे पहले सामने आते हैं और हर मसले पे वो अपनी नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तानियों की। और कश्मीर के इशू पे ख़ास तौर पर वो हर प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो कश्मीरियों की आवाज़ हमेशा से बुलंद करते आ रहे हैं। उनके साथ साथ हमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं रहीला अली, हमेशा से मेरे साथ रही हैं बहुत सारे प्रोग्रामों में। आपका बहुत शुक्रिया रहीला। आरफ फ्रेंड साहब यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। मैं बाकी मेहमानों के साथ इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। लॉर्ड नज़ीर साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि बताइएगा लॉर्ड साहब, ये क्या सिलसिला जारी है कि कई माह गुजर गए, कर्फ्यू को अभी तक नहीं हटाया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वक्तन फ़वक्तन याद दहानी के तौर पर ट्वीट करते रहते हैं कश्मीर के मामले पर। ये कर्फ्यू अभी तक नहीं हटाया जा रहा, इसकी क्या वजह है कि जो इंटरनेशनल जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े मुल्क हैं, जो वो खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ जो दीगर बड़े मुल्क हैं, वो लोग खामोश हैं, वो कश्मीर इशू पे बात नहीं कर रहे, कश्मीरियों के कर्फ्यू को हटाने की बात नहीं कर रहे। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मैंने कर्फ्यू नहीं लगाया हुआ, वो तो हिंदुस्तान ने लगाया है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट आरएसएस बीजेपी की फैशिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदुत्व वाली गवर्नमेंट है, वो मेरे ख्याल में उस वक्त तक ये कर्फ्यू नहीं हटाएंगे और वो 7-8 लाख फौज जो उन्होंने वहां पे बैठाई हुई है। क्योंकि आपने देखा है कि अभी 25,000 जो हिंदू पूरे हिंदुस्तान से, कुछ जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, उनको भी उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप, बाशिंदा रियासत की जो उनकी दरख्वास्तें हैं वो उन्होंने अप्रूव की हैं। तो वो ऐसे ही जिस तरह आप वेस्ट बैंक में फ़लस्तीन के इलाके में आप देख रहे हैं कि इसराइलियों ने ज़ायनिस्ट लोगों को वहाँ पे सेटलर्स को ले जाके सेटल कर रहे हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान भी उन लोगों को, सेटलर्स को, इलीगल सेटलर्स को वहाँ पे जाके रख रहे हैं। एक तो डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए, दूसरा कि वो चाहते हैं कि वो दिखाएं कि ये जो यहाँ के मुसलमान हैं, हिंदू के साथ वो अमन के साथ रहना नहीं चाहते या उनको रहने नहीं देते। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो आप भूल जाएं, क्योंकि मुसलमान अगर आप मुल्क जो हैं वो आपकी मदद नहीं करते, हमारी मदद नहीं करते। OIC हो, अरब लीग हो, तो सऊदी अरेबिया, ईरान, अगर आप देखें UAE, बहरीन, इन सब ने मोदी को जो है वो अवार्ड्स दिए हैं। तो उनके अपने तल्लक हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कश्मीरियों को हेल्प नहीं की उन्होंने। लॉर्ड नज़ीर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसा सिलसिला है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। रहीला से अब मैं जानना चाहूँगा। रहीला, आप बताइएगा कि ये कर्फ्यू को बहुत देर हो गई, कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीरियों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? कौन लोग हैं जो
جو انسانیت کی بات تو کرتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں وہ لوگ، لیکن انہیں کشمیر کے اندر انسان نظر نہیں آتے. کشمیر کے اندر کرفیو لگے 11 ماہ گزر گئے، 70-72 سالوں سے وہ یہ سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ کب ختم ہوگا؟ جی، شو میں بلانے کے لیے شکریہ. کشمیر کے مسئلے کو ہم کبھی بھی پسے پوش نہیں ڈال سکتے، اور جہاں تک خان صاحب ہے ہر فورم پر لے کر جاتے رہے ہیں. بالکل جیسا کہ آپ نے کہا، بدقسمتی سے کرونا آ گیا یا اس طرح کے اور ایشوز ہیں، بہت سارے دیگر مسائل کا پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو سامنا ہے، تو وقتی طور پر تھوڑی سی آواز کم ہو جاتی ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ ہائی لائٹڈ رہتا ہے. اور الحمدللہ یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی محبت ہے کہ جو اس مسئلے کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پرائم منسٹر دیے عمران خان صاحب، ان کا بھی بہت حد تک اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ وہ پوری دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو لے کر چلے ہیں. جہاں تک مودی کو روکنے کا سوال ہے، تو اس کو اسی طرح معاملے کو ہم لوگ لے کر جیسے چلیں گے، چاہے وہ یو این او میں ہو، اس کی قراردادوں کے مطابق ہو، آواز اٹھاتے رہیں. جس طرح وہ ہمیں کہیں کہ جی آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہم تو پروف دے رہے ہیں، جی انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، دن رات بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے ناحق. تو پاکستان بھی اس صورتحال کو بالکل اچھی طرح جانتا ہے اور چین سے نہیں بیٹھا. جہاں تک معاملہ لداخ کا، انڈیا میں جانے کا ہے، تو دیکھیں انڈیا تو ہر ہمسائے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے نا. عارف یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، میں عارف کو شامل کرنا چاہوں گا. عارف یہ بتائیے گا کہ یہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، مودی کے مظالم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، کیا اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جو پاکستانی ہیں، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے، اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے؟ بالکل، ہم اس بات پہ ہمیشہ آواز بلند کرتے آئے ہیں، آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ہر فورم پہ آواز بلند کریں گے کہ جس طرح مودی سرکار نے کشمیر پہ ظلم اور زیادتی کا سلسلہ آج تک جاری رکھا ہوا ہے، یہ کسی انسانی معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کشمیر میں بھی انسان بستے ہیں. کشمیر میں پاکستان کے سارے لوگ، پاکستان میں رہنے والے ہر بچہ کشمیر کے لیے درد رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہوگا تو وہ انسانیت کے ناطے بھی کشمیر کے ساتھ اتنی ہمدردی رکھتے ہیں جتنا وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں. تو کشمیر میں بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہاں پہ رہنے والے انسان ہیں، اور انسانوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. پرائم منسٹر عمران خان جس طرح کشمیریوں کا وکیل بن کے پوری دنیا میں لڑتا رہا، اس نے ثابت کیا کہ مودی سرکار ایک ہٹلر کے طور پہ ظلم کرتی رہی انسانیت کے اوپر. تو یہ ایک دہشت گرد ہے مودی خود، جس کو کوئی انسانیت سے محبت نہیں. وہ مذہب کی آڑ میں نہیں کر رہا، کوئی بھی مذہب کا شخص اس طرح کا ظالم نہیں ہو سکتا. مودی سرکار نے اپنے مذہب کو بھی بدنام کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مذہب کے لوگ اتنے انسانیت کے دشمن ہیں، تو یہ انسانیت کا دشمن ہے مودی. اور انشاءاللہ اس کو ہم اسی طرح بے نقاب کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو اس چیز کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مودی ایک دہشت گرد بندہ ہے، جس نے پاکستان سمیت دوسرے تمام انسانیت کو یہ میسج دی ہے کہ آپ کشمیر میں جس طرح کا اس نے ظلم کیا ہے، وہ ایک میسج دیا ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ اور کسی کا نہیں، انسانیت کا دشمن ہے. یہ بھیڑیا ہے، یہ جانور ہے، اس کو پکڑ کے انڈیا میں گھس کے یہ کشمیری ماریں گے. انشاءاللہ ہم لا الہ الا اللہ کے جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیر میں نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے. جی لارنس صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کرفیو کے بعد جب اس کی آواز کو زیادہ بلند کیا جا رہا تھا پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے، دنیا بھر میں جو پاکستانی کشمیری لوگ بیٹھے تھے، تو بیچ میں بدقسمتی سے کرونا کا معاملہ شروع ہو گیا، اور یہ معاملہ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا، یا اس سے نظر ہٹ گئی لوگوں کی، کرونا کی طرف توجہ چلے گئی. اب جب دوبارہ سے یہ مسئلہ اٹھنے لگا
تو چائنا اور انڈیا کی آپس میں کشیدگی شروع ہوگی، آپس میں لڑائی شروع ہوگی، تو کیا اس سے یہ ایک دفعہ پھر نظر انداز نہیں ہو جائے گا مسئلہ؟ بھارت اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی بڑھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کشمیر کے حق میں ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن کم از کم ہندوستان کو ایک ملک جو ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، ان کی اگریشن کا جواب اگریشن سے دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لداخ میں جس طریقے سے انہوں نے ایک تو ہندوستان کے 20 فوجیوں کو قتل کر دیا، پھر تقریباً 45 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، 150 کو زخمی کیا۔ ہندوستان کا جو پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ہر جگہ یہ نعرے مارتا ہے کہ میں اندر گھس کے مار کے آؤں گا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالی ووڈ کی کوئی فلم ہے کہ وہ گھس کے جا کے وہ چائنا کو مارے گا، لیکن یہاں پہ وہ کمپلیٹ ڈینائل میں ہے۔ اس کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاشیں وہاں پہ پڑی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ چائنا یہاں پہ جو ان کی ٹیریٹری ہے اس کے اندر نہیں آیا، وہ ان کی ٹیریٹری تو نہیں ہے، وہ تو آکیپائڈ ٹیریٹری ہے، وہ کشمیر کا حصہ ہے لداخ، لیکن بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ وہ بالکل نہیں آئے اور ان کی فوج نے مقابلہ کیا اور ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ حالانکہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے جو دن ہیں بڑی انٹرسٹنگ سیناریو ہوگی، کیونکہ چائنا نے اپنے جو ایئر ڈیفنس اور ایئر اٹیک والے جو جہاز ہیں وہاں نزدیک لے گئے ہیں تاکہ شاید کوئی اور یہاں پہ حادثہ ہو۔ جی لارڈ صاحب، میں یہ ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا یہ دیکھیں جس طرح کہ پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا باہر کے ممالک میں کہ ہماری جو کشمیر کی جو موومنٹس ہیں، جو کشمیری جو تحریکیں جو چل رہی ہیں، ان میں تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، کچھ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، کچھ تھوڑے سے جو مائنر سے جو لوگ ہیں شاید وہ کچھ جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں، اور کچھ جو میجورٹی ہے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ کیا اس وقت یہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم آپس میں اتحاد کریں، پہلے ہم کشمیر کو آزاد کر لیں اور پھر اس کا فیصلہ کریں گے کہ کشمیر میں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ تو یہ یونٹی ہماری وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ جہاں بھی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ مختلف رائے ہوتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ، یو کے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ آئرلینڈ میں بھی ایسے ہی ہے، امریکہ کے اندر بھی ڈفرینٹ اپینینز ہیں۔ تو دنیا میں ایون اسرائیل کے اندر بھی جوز فار جسٹس جو ہیں وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 100% کشمیری کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز پہ ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرنی چاہیے، اور اس وقت تک ہمیں یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے۔ تو جب یہ رائٹ ملے گا، جو بھی میجورٹی ہوگی وہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو سخت وہاں پہ مقابلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، سخت مقابلہ ہے ریجنز کا اور ڈویژنز کا اور پروونسز کا، لیکن اس کے باوجود تین چیزیں، پولیٹیکل ہارمنی، پولیٹیکل پارٹیز سب جو ہیں وہ یہ مانتی ہیں کہ نیوکلر پہ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سیٹ پیک کے اوپر کوئی وہ اختلاف نہیں ہے، اور
کشمیر کے اوپر جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ساری نیشن ایک ہی آواز پہ اکٹھی ہے۔ تو کشمیریوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اپنے کوز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ہم نے کیا پاکستان کے ساتھ بننا ہے، کیا ہم نے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، یہ جو ہے یہ بات کی بات ہے، پہلے وہ رائٹ تو ملے۔ اور جو آکیپائر وہاں پہ بیٹھا ہے ہندوستان، جو وہاں پہ ہماری بہنوں کو ریپ کر رہا ہے، ہماری بچیوں کو ریپ کر رہا ہے، جو وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، وہ بند ہونا چاہیے۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا لارڈ نذیر صاحب، بہت شکریہ۔ اب میں رحیلہ سے یہی کوشچن کروں گا، رحیلہ آپ کیا کہیں گی جس طرح لارڈ صاحب نے کہا کہ ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں، پوری دنیا میں ہم سب مل کر لڑ رہے ہیں، ہم میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سارے اتحاد کے ساتھ یونٹی کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ بالکل جی، میں لارڈ نذیر صاحب سے ایگری کرتی ہوں، جس طرح انہوں نے کہا اسی طرح ہم بھی ایک سوچ یہی رکھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، متحد ہو کر چلیں، اکٹھے ہو کر آواز اٹھائیں کشمیریوں کے ساتھ، چاہے وہ جس طرح لارڈ صاحب ہیں یو کے میں ہیں، بہت ساری دیگر تنظیم کے لوگ ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی کافی جاننے والے جو ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، تو مل کر ہمیں ایک چین بن کر ان کے لیے آواز اٹھاتے رہنا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، ان کو حق خود ارادیت ملے گا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جتنا ہو سکتا ہے بھارت والے ہماری آواز دبانے کی کوشش کریں، ہمارے سوشل میڈیا کے دوستوں کے ہمارے اکاؤنٹس اڑانے کی کوشش کریں، ہمارے پینلز پر ہمارے ٹرینڈز کو یہ لوگ جتنا ہو سکتا ہے رپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی کل بھی کشمیر کے ساتھ تھے، پاکستانی آج بھی کشمیر کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بھارت کا مکرو چہرہ ہم پوری دنیا کو دکھاتے رہیں گے۔ جی رحیلہ بہت شکریہ، میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لارڈ نذیر صاحب کا خصوصی طور پر جنہوں نے اتنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، رحیلہ آپ کا بہت شکریہ، عارف رند آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میں یہ میسج اپنے تمام پاکستانیوں کشمیریوں کی طرف سے کہتا چلوں، مودی کو، انڈیا کے وہ لوگ جو RSS کے ساتھ مل کر مظالم ڈھا رہے ہیں، جو لمبے چوڑے منصوبے بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو یہ میں میسج دیتا چلوں کہ آپ جس طرح 70-72 سالوں میں کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکے اپنے اسلحے کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر، اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی جب تک آزادی نہیں مل جاتی کشمیریوں کو، آپ ان کی آواز کو دبا نہیں سکتے، آپ ان کے جذبوں کو مدھم نہیں کر سکتے۔ یہ جذبے، یہ چنگاریاں شعلے بنیں گی، اور یہ انشاءاللہ آپ کو راکھ کر کے اپنی آزادی آپ سے چھین کر واپس لیں گے۔ ہم ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ رہے ہیں، کہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے۔ کشمیر نے آزاد ہونا ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ دیر سویر انشاءاللہ کشمیری آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور آپ اپنے ان مظالم کا آپ کو پے کرنا پڑے گا جو آپ نے 72 سالوں میں ظلم ڈھائے کشمیر کے اندر یا انڈیا کے اندر، جو آپ مائنورٹی کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سب کا خمیازہ آپ کو ایک دن بھگتنا ہے۔ اپنے میزبان جابر بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تم کتنے وانی مارو گے، ہر گھر سے وانی نکلے گا، تم کتنے وانی مارو گے، ہر گھر سے وانی نکلے گا۔